प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के पुरफज़ल नाम में आप तमाम व्यूअर्स को, आप तमाम नाज़रीन को बहुत बहुत सलाम। और आज हम आपको खुशामदीद कहते हैं ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम में। आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे और आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आप फ़ज़ल टेलीविज़न के लिए और इसी तरह खुदा के अज़ीम खादिम पास्टर इमरान फ़ज़ल साहब के लिए और इसी तरह खुदा की खादमा सिस्टर महविश इमरान के लिए और सारी फ़ज़ल टेलीविज़न की टीम के लिए हर रोज़ दुआ करते हैं। और यकीनन आपकी दुआओं के वसीला से खुदा अपने खादमों को बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। खुदावंद आप सबको भी बड़ी बरकत दे। हर रोज़ हमारी सारी टीम, खुदा के खादिम, आप तमाम लोगों के लिए, सारे बहन भाइयों के लिए, तमाम नाजरीन के लिए दुआ करते हैं। और हमारी दुआ है कि खुदा का पाक रूह आपके ख़ानदानों को छुए, आपको बरकत दे। तो नाजरीन, जैसे आप हर रोज़ ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम में मिलते हैं हमारे खूबसूरत गेस्ट के साथ, और इसी तरह आज भी हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत गेस्ट हैं, खुदा के खादिम हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम खुदा के खादमों का तारफ़ आपको करवाएंगे। और यकीनन जैसे हर रोज़ खुदा के खादमों के रूहानी तजर्बात के वसीला से, उनकी खूबसूरत रूहानी गुफ्तगू, खुदा के कलाम के वसीला से आप बरकत पाते हैं, तो आज के इस प्रोग्राम में भी आप ज़रूर, मेरा ईमान है कि बरकत पाएंगे और खुदावंद आप सबको आज बहुत ज़्यादा बरकत देगा। तो हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत गेस्ट मौजूद हैं, खुदा के खादमीन। आइए हम उनकी तरफ चलेंगे। इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं खुदा के बहुत ही अच्छे खादिम हैं और खुदा की खिदमत कर रहे हैं। भगत आरिफ मसीह साहब हमारे साथ हैं। भगत साहब, आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में ग्रेस फॉर ऑल में। इसी तरह हमारे साथ खुदा की खादमा पास्टर रज़िया वो भी हैं। आपको भी सिस्टर जी वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। और इसी के साथ हमारे साथ खुदा के खादिम बिशप इमरान शहजाद साहब हैं। बिशप साहब, आपको भी आज के प्रोग्राम में हम वेलकम करते हैं। और इसी तरह खुदा के बंदा वर्शिपर शहबाज शहजाद हमारे साथ हैं। आपको भी भाई शहबाज हम वेलकम करते हैं आज के ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम में। तो आइए नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपने गेस्ट के साथ आगे बात करें और प्रोग्राम में आज बहुत सारी रूहानी बातों से हम आज सैर हों, बरकत पाएँ, तो आइए हम एक दुआ करेंगे। अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद कीजिए और आज के सारे प्रोग्राम के लिए हम दुआ करेंगे ताकि खुदा का पाक रूह आज के प्रोग्राम में हमारी मदद करे और खुदा का पाक रूह आज कसरत से काम करे। मैं खुदा के खादिम बिशप इमरान शहजाद से दरख्वास्त करूंगा कि वो प्रोग्राम के आगाज़ में दुआ करेंगे। मेरे आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं आज की मीटिंग के लिए। ऐ खुदावंद, इस प्रोग्राम के लिए हम सबको तौफीक अता कर कि हम तेरे पाक कलाम को सुने, समझें और इस पर अमल करने वाले बन सके। तेरे पाक कलाम में लिखा है, जो कुछ तुम दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो यकीन जानो तुमको मिल गया। ऐ खुदा, मैं फ़ज़ल टीवी की पूरी टीम के लिए, पास्टर साहब के लिए और जितने व्यूवर्स हैं उनके लिए ऐ खुदा मिन्नत करता हूँ, अपने आसमान को खोल, हर एक की ज़रूरियात को अपने इलाही खजाने से पूरा कर। जो हम कलाम सुनाएं वो तेरी तरफ से हो। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया बिशप इमरान साहब, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। तो अजीज़ों, यकीनन हर रोज़ खुदा हमारी ज़िंदगी में कसरत से काम करता है और हर रोज़ खुदा हमारे लिए ताज़ा कलाम लेकर आता है ताकि हम हर रोज़ उसके कलाम में ज़िंदगी गुजारें और उसके कलाम के वसीला से ताज़गी हासिल करें। तो मैं जब खुदा के कलाम को आज सुबह देख रहा था, पढ़ रहा था, तो एक बहुत ही खूबसूरत आयत जो है वो खुदा के पाक रूह ने मुझे दी और मैं उसको पढ़ रहा था और मुझे बड़ी बरकत मिली। और मेरा ईमान है कि आज आप भी इस आयत से बरकत पाएंगे। अगर हम मत्ती की अंजील उसका 6वां बाब और उसकी आयत नंबर 14 को पढ़ें तो खुदा के कलाम में यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ़ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको मुआफ़ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ़ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर मुआफ़ ना करेगा। खुदावंद के ज़िंदा और पुरफज़ल कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत नाजिल हो। अज़ीज़ों, बहुत ही खूबसूरत बात है यहाँ पर मुआफ़ी के ताल्लुक़ से। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ़ करोगे
تو تمہارا آسمانی باپ بھی تمہارے قصور معاف کرے گا۔ کئی دفعہ ہم اپنے اندر کڑواہٹ رکھتے ہیں، کئی دفعہ ہم اپنے دلوں کو سخت کر لیتے ہیں اور ہم دوسروں کو معاف نہیں کرتے، لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کے اندر برکت چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، تو پھر ہم نے دوسروں کو معاف کرنا ہے۔ اگر ہم دوسروں کو معاف کریں گے تو پھر خدا باپ، آسمانی باپ بھی ہمارے قصور معاف کرے گا۔ کئی دفعہ ہم سالوں سال جو ہے وہ اپنے عزیزوں سے ناراضگی کو لے کر بیٹھے رہتے ہیں اور کبھی بھی دوسروں کو معاف نہیں کرنا چاہتے، لیکن عزیزوں، جس طرح خداوند یسوع مسیح نے ہمیں معاف کیا، ہمارے گناہوں کو، ہمارے قصوروں کو، ہماری خطاؤں کو معاف کیا، اسی طرح آج خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اپنے عزیزوں کو، دوسروں کو معاف کریں اور اپنے اندر دوسروں کے لیے محبت کو پیدا کریں، دوسروں کے ساتھ محبت کریں، ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ جب ہم خود یہ کام کریں گے، جب ہم خود اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں رکھیں گے، تو خدا ہماری زندگی میں کثرت سے کام کرے گا۔ اس لیے آج ہم نے اس تھاٹ کے ساتھ اپنے اس سارے دن کا آغاز جو ہے، اس دن کو ہم نے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ گزارنا ہے۔ اگر کہیں نہ کہیں آپ کے دل میں، آپ کی بہن کے لیے، آپ کے بھائی کے لیے، آپ کے دوست کے لیے، آپ کے رشتہ داروں کے لیے کہیں نہ کہیں بھی کوئی ایسی بات ہے، کڑواہٹ ہے، نامعافی کی روح ہے آپ کے اندر، تو پھر آج ہم نے ان کو معاف کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر نامعافی کی وجہ سے ہماری برکت رکی ہو، ہماری شفا رکی ہو، ہمارے بہت سارے کام رکے ہوں، تو آئیے آج اپنے دلوں سے ہم نے اس کڑواہٹ کو نکال کر دوسروں کو معاف کرنا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تو آئیے ناظرین، ایک خوبصورت گیت سنیں گے۔
प्रेज़ द लॉर्ड। यकीनन नाज़रीन आपने इस गीत के वसीला से बरकत पाई है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और यकीनन आज मैं जब देखता हूँ फजल टेलीविज़न पर भी और इसी तरह दीगर दूसरे हमारे जो क्रिश्चियन चैनल्स हैं, बड़े यंग परस्तारों को देखते हैं, वर्शिपर्स को देखते हैं कि अब खुदा का शुक्र है कि हमारे कम्युनिटी में, हमारी मसीही कौम में खुदा का शुक्र है कि नौजवान बेटे बेटियां जो हैं उनको खुदा ने चुना है, खड़ा किया है। तो वर्शिप कर रहे होते हैं, छोटे छोटे भी वर्शिपर बहुत सारे हमने देखे हैं कि बहुत छोटी उम्र में खुदा उनको वर्शिप के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो खुदा का शुक्र है कि खुदा अपने लोगों की ज़िंदगी में काम कर रहा है। तो आइए हम बढ़ेंगे अपने गेस्ट की तरफ, बात करेंगे। सबसे पहले आइए हम बात करेंगे बिशप इमरान शहजाद साहब के साथ। बिशप साहब आपको खुदावंद बरकत दे और आपको हम वेलकम करते हैं ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम में। तो आज हमारे नाजरीन के साथ क्या आप शेयर करना चाहेंगे? अपनी खिदमत के बारे में बताइए, अपनी शख्सी गवाही आप शेयर कर सकते हैं कि किस तरह खुदा आपको इस्तेमाल कर रहा है। मेरी तरफ से आप सबको सलाम, और देखने वाले जितने भी नाजरीन हैं मैं उनके लिए बरकत चाहता हूं। और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मेरा नाम बिशप इमरान शहजाद है और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान मसीही रूहानी कलीसिया भगत ग्रुप लाहौर पाकिस्तान से है। और मैंने जो खिदमत का आगाज़ किया, मेरे वालदैन की यही ख्वाहिश थी कि हम अपने बड़े बेटे को खिदमत के लिए मखसूस कराएंगे। 2017 में, यूँ तो मैं अपनी शादी के बाद चर्च को बहुत टाइम देता था, क्वायर को लीड करता था, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट में प्ले करता था। और उसके बाद जब खुदा ने मुझे चुना तो मैंने खिदमत का आगाज़ प्रॉपर तौर पे किया। तो मैं इस वक्त कॉन्फेडरेशन ऑफ द बिशप, हेड ऑफ द नेशनल चर्चेस पाकिस्तान का ख़जानची भी हूँ, और मैं अपनी जो जमायत है पाकिस्तान मसीही रूहानी कलीसिया, उसका चेयरमैन भी हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि आज के दौर में हमें इस बात की अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम जब अपने बच्चों को खुदावंद के कलाम की तरफ माइल करेंगे, खुदावंद के पाक कलाम की बातें जो हैं वो उनको समझाएंगे, तो मेरे ख़्याल से वो बातें उनके अंदर जो हैं पवस्त हो जाएंगी। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जैसा कि अस्तिशना की किताब, मेरे साथ आप देखेंगे एक हवाला, अस्तिशना की किताब उसका 6 बाब और उसकी 6 आयत का हम मुतालिया करेंगे। यहाँ यूँ लिखा है, और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहें, और तो इनको अपनी औलाद के ज़हन नशी करना, घर बैठे और राह चलते, लेटते और उठते वक्त इनका ज़िक्र करना, और तो इनको निशान के तौर पर अपने हाथों पर बांधना और तेरी पेशानी पर टीकों की मानद हो। खुदा उनके पाक कलाम पर उसकी बरकत हो। अगर हम अपने बच्चों को कलाम की तरफ लेके आएंगे, खुदा के खादमीन के साथ उनकी रफ़ाकत रखेंगे, तो खुदा के कलाम में लिखा है कि जो आयन मैं आज तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ वो तेरे दिल पर नक्श रहे। अगर जो खुदा के आयन हैं, जो उसके अहकामात हैं, बाइबल मुक़द्दस में जो भी लिखा है वो हमारे दिल पर नक्श रहेगा, तो हम उसको ट्रांसफ़र अपनी औलाद में ज़रूर करेंगे। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि अच्छा आदमी अपने दिल के अच्छे ख़जाने से अच्छी चीज़ें निकालता है, और बुरा आदमी अपने दिल के बुरे ख़जाने से बुरी चीज़ें निकालता है। और जब हम अपनी औलाद को ये बातें ट्रांसफ़र करेंगे, हम अपनी औलाद के ज़हन नशीं इन अहकामात को बिठाएंगे, तो ज़रूर है कि हमारी औलाद जो है मरते दम तक इन अहकामात को कभी ना भूलेगी, बल्कि कलाम मुक़द्दस के मुताबिक वो उस अहद को, उन हुक्मों को हमेशा अपने दिलों में पवस्त करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के तरक्की याफ्ता दौर में बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो मसीहत से हट चुके हैं, मसीहत की तालीम का उन्हें पता नहीं है, बस उन्हें नाम का पता है कि हम क्रिश्चियन हैं, और क्रिश्चियनिटी के बारे में उनको शौर नहीं। तो आज इस बार लम्हा फ़िक्रिया है उन वालदैन के लिए जिनके बच्चे चर्च नहीं जाते, जिनके बच्चे खुदा के खादमीन के साथ रफ़ाकत नहीं रखते, किसी चर्च की एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेते। तो लोग
جب ان کو اپنے مذہب کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا تو غیر اقوام کے لوگ جو ہیں ان کو کرٹیسائز کریں گے، ان کو برا بھلا کہیں گے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا ان کو دینے کے لیے۔ تو خدا را اپنے بچوں کو مسیحی عقیدے کی طرف ان کا رخ موڑیں تاکہ وہ دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر، ٹھیک ہے ہر ایک اپنے بزنس میں اپنی ڈیوٹی میں مگن ہے، مگر جو ٹائم خدا کا ہے ہمیں خدا کو دینے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ کلام حق میں لکھا ہے کہ خداوند میں مسرور ہے تو وہ تیرے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا۔ ہمیں خداوند میں مسرور رہنے کی ضرورت ہے۔ خداوند مجھے اور آپ کو اسی پاک کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ پریز دا لارڈ بشپ صاحب، خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ یقیناً بہت ہی خوبصورت بات بشپ عمران صاحب کہہ رہے تھے، ابھی آپ کے ساتھ انہوں نے شیئر کیا کہ ہمیں اپنے بچوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، نیو جنریشن کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لانے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اپنے بچوں پر توجہ دیں گے، ان کو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بتائیں گے، خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کے بارے میں بتائیں گے، تو یقیناً خدا کا پاک روح ان کی زندگی کے اندر کام کرے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اکثر جب ہم کبھی گزرتے دیکھتے ہیں تو ہم نوجوان بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بری سوسائٹی میں پڑ جاتے ہیں اور نشے میں، سگریٹ میں اور پھر دوسرے غلط کاموں میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ تو جب پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں پر سختی کرتے ہیں اور جب بچوں پر دھیان دیتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ کبھی بھی بچے جو ہیں وہ کبھی بھی بری راہ کی طرف نہیں جاتے۔ اور کلام میں بھی لکھا ہے کہ لڑکے کی جو تربیت ہے اگر چھڑی کے ساتھ بھی کی جائے گی تو اس سے وہ مر نہیں جائے گا، بلکہ یہ ہمیں کرنا چاہیے تاکہ بچے جو ہیں وہ سیکھ سکیں، وہ اپنی بری روشوں کی طرف نہ جائیں، بری روشوں میں نہ پڑیں، برے کاموں کی طرف نہ جائیں۔ تو اسی طرح ہمارے ساتھ ہیں ورشپر شہباز شہزاد، تو آئیے ہم ان سے بھی بات کریں گے۔ جی بھائی شہباز، آپ بتائیں کہ کیسے آپ اس ورشپ کی خدمت میں آئے، کس طرح خدا نے آپ کو ورشپ کے لیے استعمال کرنا شروع کیا، کیا خدا نے آپ کی زندگی میں کام کیا اور آج آپ خدمت کر رہے ہیں؟ اپنے خدمت کے بارے میں، ورشپ کے بارے میں بتائیں اور اپنے چرچ کے بارے میں بتائیں۔ میری طرف سے آپ سب کو سلام، تمام فضل ٹی وی دیکھنے والوں کو بھی سلام۔ میری گواہی کچھ اس طرح ہے کہ میں چرچ جاتا تو تھا لیکن سٹیج پہ بیٹھنے سے میں گھبرا جاتا تھا، اور میرے استاد ہیں شراز عمران، انہوں نے مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا، تو آج میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے فضل ٹی وی پہ آنے کا موقع فراہم کیا۔ تو آج میں خدا کا شکر کر رہا ہوں گا کے، اور پی ایم آر کے چرچ سے میرا تعلق ہے، وہاں میں اپنا ورشپ کا کام سر انجام دے رہا ہوں، اور خدا نے مجھ پہ بہت فضل کیا ہے۔ اور میں تمام والدین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو بھی اس راہ پر چلائیں اور ان کے بچے بھی خدا کا کام سر انجام دے سکیں۔ خداوند اور زیادہ آپ کی ورشپ کو بلیس کرے، جس طرح آپ چرچ میں مل کر خدمت کر رہے ہیں، ورشپ کر رہے ہیں، خداوند اور زیادہ آپ کی ورشپ کو بلیس کرے اور آپ کی خدمت کو اور زیادہ بڑھائے۔ تو اسی طرح ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت خدا کے خادم بھگت عارف جاوید صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ تو بھگت صاحب آپ بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ کب سے آپ خدا کی خدمت میں ہیں اور خدا نے آپ کی زندگی میں کیا کام کیا ہے، کس طرح سے خدا آپ کو استعمال کر رہا ہے، کتنے سال ہو گئے ہیں آپ کو خدا کی خدمت میں، اور کس طرح خدا آپ کو استعمال کر رہا ہے، اور کیا آپ کی خدمت ہے اس وقت؟ میں 1982 میں خدا کی خدمت میں آیا۔ 1982 میں نے توبہ کی۔ 1982 سے میں نے بائبل کو پڑھنا سیکھا اور خدا کے خادموں کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کیا، اور 1982 سے آج تک میں خدا کے ساتھ چل رہا ہوں۔
اور میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں کہ نام تو میرا آپ نے بتا دیا، میرا نام بھگت عارف جوید ہے۔ 1982 میں میری آنکھیں بہت خراب تھیں، تو ایک خدا کا خادم تھا، 25 سال سے میری آنکھیں خراب رہیں، بہت سے ڈاکٹروں کے پاس میں گیا لیکن فائدہ نہ ہوا۔ ایک خدا کا خادم تھا امانویل بھگت اور بھگت سیموئل، ان کے وسیلے سے مجھے برکت ملی، انہوں نے دعا کی اور میں نے شفا پائی۔ اسی وقت مجھے یہ شعور آ گیا کہ میں بھی خدا کا خادم بنوں۔ میں نے خدمت میں قدم رکھا، آہستہ 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 6 سال تک میں کلام سیکھتا رہا ان سے۔ اس کے بعد میں نے دعا کرنی شروع کر دی، اس کے بعد میں نے کلام سنانا شروع کر دیا۔ آج خدا کا شکر ہے کہ پاکستان مسیح روحانی کلیسیا بھگت گروپ، یہ میں نے شروع کیا، پوری دنیا میں بھگت گروپ کوئی بھی رجسٹر نہیں، اور بہت بڑی جماعت بن چکی ہماری، بھگت گروپ کی بہت بڑی جماعت بن چکی ہے۔ یہ خدا کا فضل ہے، اور میں نے کوشش کی، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے جو آپ نے بات پہلے رکھی کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ متی کی انجیل میرے ساتھ نکالیں، 18 باب 15ویں آیت پڑھیں گے، رضیہ پڑھیں گے۔ یہ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں ہر چیز پر زوال آنے والا ہے۔ آسمان پر زوال آ جانا ہے، زمین پر زوال آ جانا ہے، چاند خون بن جانا ہے، اس پر زوال آ جانا ہے، سورج کمبل کی مانند سیاہ ہو جانا ہے، اس پر زوال آ جانا ہے، ستارے آسمان سے گر پڑیں گے، ان پر زوال آ جانا ہے، لیکن محبت کو زوال نہیں۔ اس لیے محبت میں حسد نہیں، محبت میں نفرت نہیں، محبت میں ہر انسان ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر جانتا ہے۔ تو یہ بات ایک اور ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ ہاں پڑھیں۔ اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کرے تو جا اور خلوت میں بات چیت کر کے اسے سمجھا، اگر وہ تیری سنے تو تو نے اپنے بھائی کو پا لیا۔ اگر آپ کا بھائی آپ کا گناہ کرتا ہے تو اکیلا چلا جا اس کے پاس، اکیلا ہی چلا جا، کسی گواہ کی ضرورت نہیں، کسی طرفین کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ سمجھے آپ کی بات تو اس کو گناہ سے آپ نے بچا لیا ہے، کیونکہ حسد گناہ ہے، غصہ بھی گناہ ہے۔ اگر نہیں آپ کی بات سمجھتا، 2 یا 3 لوگ ساتھ لے کر جا۔ اگر ان کی بھی نہ سمجھے تو پطرس نے کیا کہا یسوع سے کہ اگر میرا بھائی میرا گناہ کرے تو میں کتنی بار معاف کروں؟ خداوند یسوع مسیح خاموش رہے۔ پطرس نے کہا کیا 7 بار تک اپنے بھائی کا گناہ معاف کروں؟ یسوع نے کہا 7 بار نہیں، 7 کو 70 سے ضرب دے، 490 بار اپنے دشمن کو معاف کر۔ 490 بار اپنے دشمن کو معاف کر، تو پھر تیری ریاضت مقبول ہوگی، پھر تیری عبادت منظور ہوگی، پھر تو خادموں کی لسٹ میں شامل ہو سکتا ہے، نہیں تو غیر قوم میں تو شامل ہو جائے۔ پریز دی لارڈ۔ بھگت صاحب ابھی ہم بریک لیں گے تو اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ بہت خوبصورت باتیں بھگت عارف جاوید صاحب ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ تو ناظرین آئیے ہم ایک بریک لیں گے، اور بریک کے بعد پھر ہم واپس آئیں گے اور اسی طرح کلام کی خوبصورت باتوں کو خدا کے خادموں سے سنیں گے۔
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। इसी तरह हम बात कर रहे थे भगत आरिफ जावेद साहब के साथ। तो जी भगत साहब, आप अपनी बात को पूरा कीजिए जो आप बात ब्रेक से पहले कर रहे थे। तो जी क्या आप और कहना चाहेंगे नाजरीन से? मैं ये कहना चाहता हूँ, रोमियो का खातर 12 बाब उसकी 14वीं आयत मेरे साथ निकालें कि हमने खिदमत में क्या सीखा है, खिदमत में क्या सिखाना है, अवाम को मोहब्बत का दर्स देना है। अवाम मोहब्बत से जीती जा सकती है, तो हमें खुदा के कलाम में से मोहब्बत के बारे सीखना है कि पुरफजल बातें, पुरफजल ज़िंदगी यही है। जो तुम्हें सताते हैं उनके वास्ते बरकत चाहो, लानत ना करो। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? ये खादमों के लिए ये बात है, आम लोगों के लिए नहीं। खादम के लिए ये मोतबर बात है। अगर कोई आपको सता रहा है, तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो आपका फर्ज है उसके लिए दुआ करें। आप क्या करें? उसके लिए दुआ करें। दुआ ही आपके लिए बख्शिश है, दुआ ही आपके लिए राह निजात है, दुआ ही आपके लिए ज़िंदगी का रास्ता है। जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए बरकत चाहो, लानत ना करो। हमें लानत करने की इजाज़त यीशु ने नहीं दी। हमें लानत करने की इजाज़त बाइबल में से नहीं मिली। हमें सिर्फ मोहब्बत का दर्स मिला है। यूहन्ना का ख़त पहला 4 बाब 7वीं आयत, ये 2 आयतें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आज थोड़े टाइम में थोड़ी बात मोहब्बत की हो। ए अजीजो, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत आए रखें। अजीजो, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। मोहब्बत खुदा की तरफ से है, नफ़रत शैतान की तरफ से है। हमें नफ़रत की तरफ नहीं जाना, हमने मोहब्बत को ख़रीदना है, मोहब्बत पर अमल करना है। 11वीं आयत में लिखा है, जब खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी तो तुमको भी एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखना फ़र्ज है। मोहब्बत रखना हमारा एक दूसरे के साथ फ़र्ज है। जैसे खुदा ने कहा यूना की इंजील में 3 बाब की 16 आयत में, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। खुदावन इसी कलाम पर मुझे प्रेज द लॉर्ड। बहुत खूबसूरत बातें भगत साहब आपने की हैं खुदा के कलाम की। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। यकीनन नाज़रीन, अफजल जो है वो मोहब्बत है, इसलिए हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखने की ज़रूरत है, एक दूसरे को हमेशा मुआफ़ करने की ज़रूरत है। हमारे साथ नौजवान परिस्तार हैं, बेटे के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं, भाई शहराज इमरान के लिए। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और भाई ने हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है। जी भाई शहराज, वेलकम आपको ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम में। तो आज आप क्या कहना चाहेंगे नाज़रीन को, क्या खुदा ने आपके दिल में बात को रखा है? मेरी तरफ से आप सबको सलाम। फ़ज़ल टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरा सलाम हो। और मैं सबसे पहले अपने खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने हमें आज इस रफ़ाकत का मौका बख्शा ताकि हम मिलकर बैठें और आप सब के लिए बाबरकत बातें शेयर करें। मैं पास्टर इमरान फ़ज़ल साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, सिस्टर मैविस का शुक्रगुज़ार हूँ, जिसके वसीला से हम आप सब के लिए अपनी गवाहियों को शेयर करते हैं, अपनी बातों को शेयर करते हैं, और वो आप सब के लिए पुरफजल बातें बनते हैं और आप सब उनके वसीला से बरकत पाते हैं। मेरा नाम शहराज इमरान है और हमारा तल्लक PMR के चर्च महमूद बूटी से है। मैं उसमें अपने क्वायर को लीड करता हूं और खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं। इसी तरह से हम खुदावंद की प्रस्तिश सब मिलकर करते हैं और अपने चर्च के लिए, अपने कलीसिया के लिए, हम तमाम के लिए बाबरकत साबित होते हैं। मैं अपने सभी बहन भाइयों से, जितने भी मसीह बहन भाई हैं, उन सब से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को
چرچ میں لے کر آئیں تاکہ وہ خداوند کی تعلیم کو سیکھیں اور اس کے وسیلہ سے برکت پائیں. جی شکریہ. پریز دا لارڈ. گاڈ بلیس یو بھائی شہراز. خداوند آپ کو بھی بہت برکت دے اور آپ کی ورشپ کی جو خدمت ہے خدا اس کو بھی اور زیادہ بڑھائے. تو اسی طرح ناظرین آئیے اب ہم خدا کے کلام کو سنیں گے. ہمارے ساتھ آج خدا کا کلام شیئر کرنے کے لیے خدا کی خادمہ پاسٹر رضیہ بوبی ہیں. جی خداوند آپ کو بہت برکت دے سسٹر جی. جو بھی خدا نے آپ کے دل میں آج کلام رکھا ہے، جو بھی خدا نے آپ کے دل میں اپنی باتوں کو رکھا ہے، آج ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجئے. تو آئیے ناظرین ہم سنیں گے خدا کے کلام کو خدا کی خادمہ کے وسیلہ سے. خداوند کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کی خدمت میں اسلام. جس طرح کہ آج ہمیں موقع ملا فضل ٹی وی پہ کہ ہم گواہیوں کو شیئر کریں، خدا کے کلام کو شیئر کریں، تو میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ یہاں پہ موجود ہوں. میرے استاد محترم بھی یہاں پہ موجود ہیں. میرا تعلق PMR کے چرچ محمود بوٹی لاہور سے ہے اور میرا نام پاسٹر رضیہ بوبی ہے. اور آج کا جو کلام ہے بڑا ہی معتبر کلام جو کہ ہم سب سیکھتے ہیں، سنتے ہیں. آج میں ان عورتوں کے بارے میں کلام کو بیان کروں گی کیونکہ اس سے پہلے عورتوں کو کوئی مقام نہیں ملا تھا. عورتوں کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا کہ عورت کو ایک ناچیز سمجھا جاتا تھا، عورت کے لیے کوئی اچھی آواز نہیں اٹھاتا تھا. تو پر میرے خدا جو ہے وہ ہمارے ساتھ اتنا پیار کرتا ہے. آج ہم دیکھیں گے گناہ، نجات، خوشخبری اور عدالت کہ عورت کے وسیلہ سے خدا نے کس قدر کام کیے اور کس طرح عورت کو یاد رکھا اور اس مقام پر پہنچایا. آج میں بہت شکر گزار ہوں اپنے پاسٹر عمران فضل کے لیے، پاسٹر مہوش عمران کے لیے، جو اپنے میاں کے ساتھ شانہ بشانہ اس چینل کو چلا رہے ہیں اور بہت سے خادمین کو بلا کر یہاں پہ خوبصورت گواہیوں کو سنتے ہیں، کلام کو بیان کرتے ہیں اور لوگوں تک اس کلام کو پہنچاتے ہیں. تو آج جو کلام ہے ہم سیکھیں گے. بہت سارے ایسے خادم ہیں جو کلام کو سنتے تو ہیں لیکن بہت ساری ہوٹنگز کرتے ہیں، بہت ساری باتیں کرتے ہیں. عورتوں کو کلیسیا کے مجمع میں کھڑا نہیں ہونا چاہیے، عورتوں کو بولنا نہیں چاہیے. یہ ایسی باتیں کر کے عورتوں کو بہت زیادہ بدظن کرتے ہیں، بہت زیادہ پیچھے کر دیتے ہیں. لیکن آج میں کلام مقدس میں سے آپ کو سکھاؤں گی، بتاؤں گی، کیونکہ ہم سب سیکھ رہے ہیں، ہم سب سیکھتے ہیں تو پھر آگے بڑھتے ہیں. تو آج میں اپنی پیاری بہنوں کو، اپنے تمام ناظرین کو جو خادم ایسے ہیں جو عورتوں میں سے بہت سارے باتیں نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا خدا کی کلیسیا میں، خدا کے لوگوں میں تعلیم دینا منع ہے. کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے پیدائش کی کتاب 30 باب اور اس کی 30 آیت میں پڑھوں گی. کلام مقدس میں لکھا ہے، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا، تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے. میرے عزیزوں، کلام مقدس میں خداوند نے جب باغ عدن لگایا اس میں آدم اور حوا کو رکھا اور جب آدم اور حوا سے کہا کہ آپ نے بلا روک ٹوک سب درختوں کا پھل کھانا ہے، لیکن جو باغ کے بیچ میں درخت ہے اس کا پھل نہ تو کھانا ہے نہ چھونا ہے. اب وہ اپنی بیوی حوا کے ساتھ گھومتے پھرتے بہت زیادہ خوش ہیں، ان کو کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. جب ابلیس، آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلا جو انسان کا گناہ ہے انسان نے کیا وہ عدن سے ہی ہوا. جب حوا کے پاس آیا، اگر ہم 6 آیت کو دیکھیں تو اس میں کیا لکھا ہے کہ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوش معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس نے پھل میں سے لیا، کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا. پاک کلام کے پڑھے سن جانے پر خدا کی برکت ہو. تو میرے عزیزوں، جب حوا نے وہ پھل دیکھا کہ یہ بہت خوش نما، آپ کو پتہ ہے کہ کسی کو کوئی مطلب نکالوانا ہو یا مطلب لینا ہو تو اس کی تعریف کی جاتی ہے. تو اسی طرح ابلیس نے بھی حوا کو دیکھا کہ یہ اکیلی ہے، اس کو میں کیا کرتا ہوں، اپنی باتوں سے قائل کرتا ہوں. اس نے اس عورت کو قائل کیا، حوا کو، اس کو بڑی تعریف کی ہوگی. تو اس نے کہا کہ تو کہتی ہے کہ اگر میں اس پھل میں سے کھاؤں گی تو مر جاؤں گی. لیکن کلام مقدس میں خدا کا جو بندہ ہے
وہ ابلیس جو ہے وہ اس کو قائل کر رہا ہے، اس کو بتا رہا ہے کہ تو اگر پھل کھائے گی تو مرے گی نہیں، بلکہ تیری آنکھیں کھل جائیں گی اور تو خدا کی مانند بن جائے گی، خدا کی طرح تو دیکھنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس عورت نے کیا کیا، اس ہوا نے پھل کو لیا، کھایا خود بھی اور اپنے میاں کو بھی کھلایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو گناہ ہوا نافرمانی کا سے ہوا، اور خداوند نے کیا کیا، جب ہوا کو عدن سے باہر نکالا اور عدن سے باہر نکال کر گیٹ پر جو شعلہ زن تلوار کے جو پیرے تھے وہ لگا دیے کہ دوبارہ اس میں داخل نہ، کیونکہ نیک و بد کے درخت کے پاس ساتھ ہی حیات کا درخت تھا کہ اگر وہ ہاتھ پڑائے اس حیات کے درخت میں سے لے تو یہ کبھی بھی نہیں مر سکتے۔ تو میری عزیزوں میں بتانا یہ چاہتی ہوں کہ عورت کی وجہ سے گناہ، اور سالہ سال سے جو عورت ہے وہ اس چکی میں پستی رہی کہ لوگ اس کو غلط تصور کرتے تھے، لوگ اس کو کہتے تھے کہ یہ عورت کی وجہ سے گناہ ہے، اس کو پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے، محفل میں نہیں لے کے جاتے تھے، کسی جگہ پہ کوئی مقام اچھا نہیں دیا تھا۔ لیکن انسان جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے، دور کر دیتا ہے، لیکن خدا جو ہے وہ ہمیشہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ خدا نے عورت کو کبھی نہیں چھوڑا، اس نے ہوا کا جو گناہ تھا، وہ جو عدن میں گناہ ہوا تھا، اس کو لے کر اس نے اس کا ایشو نے، کیونکہ خداوند گناہ گاروں کے لیے ہے، اس نے ایک عورت کو ہی لیا اور اس عورت کا نام تھا مقدسہ ماں مریم، اس سے نجات کا کام کروایا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت، میں چاہوں گی کہ بھائی میرے لیے پڑھیں۔ ہاں جی، پہلا باب اور اس کی 21 آیت میں خداوند نے اپنے بندہ کو پہلے ہی سے آگاہ کر دیا۔ مقدس یسایہ کے ذریعے خداوند نے کہا کہ دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ آج دیکھنا ہے کہ اگر گناہ عورت کی وجہ سے آیا تو نجات کا کام بھی عورت کی وجہ سے آیا۔ میں چاہوں گی کہ بھائی پڑھیں پہلے باب کی 21ویں آیت۔ ہاں جی، اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ تو یہاں پہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اگر ہم کلام مقدس میں سے لوکا کی انجیل اس کے 2 باب میں دیکھیں تو وہاں پہ ایک فرشتہ، جبرائیل فرشتہ کو خداوند بھیجتا ہے اور وہ مقدسہ ماں مریم کے پاس آ کر کہتا ہے سلام تجھ پر جس پر فضل ہوا۔ فضل خداوند نے اس پر اس لیے کیا کیونکہ انسان جو ہے وہ عورت کو رد کر چکا تھا، لیکن خداوند جو ہے وہ اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ خداوند نے اس عورت کو کیا کیا کہ بہت پیار کیا اور اس کے وسیلہ سے نجات کا کام کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یسوع مسیح نے نجات کا کام کیا، پہلے بہت سارے انبیاء کرام آئے، بہت سارے کلام سنانے والے آئے، لیکن نجات صرف میرے یسوع کے ہاتھ میں ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے تو خوشخبری کا جو پیغام ہے وہ بھی عورتوں کے وسیلہ سے خداوند نے دیا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے مرکز کی انجیل اس کے 16ویں باب میں کہ سبت کے پہلے دن ہی جب ہم پڑھتے ہیں تو کلام مقدس سبت کے پہلے دن مریم مغدلینی اور دوسری عورتیں جو تھیں وہ خوشبودار چیزیں لے کر خداوند کو دیکھنے آئیں، اور جب انہوں نے دیکھا کہ قبر پر کوئی بھی نہیں ہے، پتھر جو ہے لٹکا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس پتھر کو ہمارے لیے کون ہٹائے گا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ تو ہٹا ہوا ہے تو وہاں پہ ایک فرشتہ بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ سفید پوشاک میں، تو اس نے کہا کہ آپ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو، تو جاؤ جا کر گلیل میں دیکھو اور جا کے اس کے بھائیوں کو خبر دو۔ تو اس میں کلام مقدس میں سے اگر ہم دیکھیں یوحنا کی انجیل اس کے 20ویں باب میں بھی ہمیں یہی ملتا ہے، اور لوکا کی انجیل اس کے 24ویں باب میں بھی یہی ملتا ہے کہ وہ سبت کے دن ان کے ساتھ مریم مغدلیانی تھی جن میں سے 7 بدروہیں نکلی تھی۔ تو میرے عزیزو، جب یہ ساری عورتیں جو تھیں وہ وہاں پہ گئیں اور خوشخبری کا پیغام جا کے بھائیوں کو کلام جو ہے وہ بیان کیا کہ آج مسیح یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے، تو خوشخبری کا پیغام جو ہے وہ ان عورتوں کے وسیلہ سے ہوا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل 12ویں باب کی 42ویں آیت میں کہ عدالت کا کام جو ہے وہ بھی خداوند نے عورت کے دیا ہے کہ عورت کسی بھی مقام پر خداوند نے اس کو پیچھے نہیں چھوڑا۔ اور وہاں پہ دیکھتے ہیں دکن کی ملکہ جو ہے سلیمان کی حکمت کو سن کر وہ وہاں سے آئی، یہاں پہ تو وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے اس حکمت کو۔ وہاں پہ کلام مقدس میں سے میں پڑھنا چاہوں گی متی کی انجیل اور اس کے 12ویں باب کی 42 آیت میں لکھا ہے، دکن کی ملکہ عدالت کے دن اس زمانہ کے لوگوں کے ساتھ اٹھ کر ان کو مجرم ٹھہرائے گی، کیونکہ وہ دنیا کے کنارے سے سلیمان کی حکمت کو سننے آئی، اور دیکھو یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے۔ عدالت جو ہے وہ خداوند نے عورت کو
ذمہ دیا، اور دکن کی ملکہ جو ہے وہ عدالت کے دن ان اپنے خداوند کے ساتھ ہوگی اور ان لوگوں کو مجرم ٹھہرائے گی جنہوں نے خداوند کے کلام کو قبول نہیں کیا۔ آج میں اپنے تمام جو کلام کو سننے والے لوگ ہیں، جو خداوند کے ساتھ پیار کرنے والے، ان سے یہ کہوں گی کہ عورت کسی بھی مقام میں پیچھے نہیں ہے، وہ اپنے خدا کے ساتھ وفادار ہے تو خداوند نے اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا۔ اگر گناہ عورت کی وجہ سے آئی تو نجات کا کام بھی عورت کی وجہ سے، خوشخبری کا پیغام بھی عورت کی وجہ سے، اور جو عدالت کا کام ہے وہ بھی عورت کی ہی وجہ سے۔ خداوند اسی کلام پر مجھے اور آپ کو برکت دے تاکہ آپ اسی طرح خداوند میں وفادار رہیں، اور میں چاہوں گی ساری بہنوں سے کہ وہ نہ ڈر ہو کر خداوند کی خدمت کرتی رہیں۔ پریز دا لارڈ۔ خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے، خداوند اور زیادہ آپ کو اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے۔ تو یقیناً ناظرین، آج کے کلام مقدس کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی ہے، آپ نے خوبصورت کلام کو سنا، خدا کی خادمہ نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ تو یقیناً خدا جو ہے وہ ہر طرح سے ہماری زندگی میں اپنا جلال ظاہر کرتا ہے۔ خدا کی نظر میں ہم سب یکساں ہیں۔ خدا ہر کسی کو اپنے کام، اپنی خدمت کے لیے کھڑا کر سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے، چاہے وہ کوئی مرد ہو، چاہے وہ کوئی عورت ہو، کوئی نوجوان بچہ ہو۔ خدا کسی سے بھی اپنا کام لے سکتا ہے، کیونکہ خدا اپنا کام لینا جانتا ہے، اور آج بھی خدا اپنا کام مختلف طریقوں سے خدا کے خادموں سے لے رہا ہے۔ کوئی پرستاروں سے وہ گا کر خدا کے کلام کی خدمت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، خدا کا کلام گا کر سناتے ہیں۔ اسی طرح خدا کے خادم خدا کا کلام سناتے ہیں۔ مختلف طریقوں سے خدا نے ہر کسی کو توڑے دیے ہیں، ہر کسی کو جو خدمت دی ہے، جو خدا نے توڑا دیا ہے، ہر شخص اپنی اس خدمت میں رہ کر، اپنے اس توڑے کے اندر رہ کر خدا کے نام کو جلال دے رہا ہے۔ تو خدا کا شکر کرتے ہیں اس سارے خدا کے پیار کے لیے، اس کے فضل کے لیے، اس کے رحم کے لیے جو وہ ہمارے اوپر کرتا ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب آپ کے لیے ہم دعا کریں گے، آپ سب کے لیے برکت چاہیں گے، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ تو خاص طور پر آج ہم جب کہ 9th کے ایگزام ہو رہے ہیں بچوں کے، اور جو بھی بچے 9th کا ایگزام دے رہے ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے تاکہ خداوند ان بیٹے بیٹیوں کو کامیابی بخشے اور 9th کے ایگزام میں خدا کا پاک ان کی مدد کرے۔ تو آئیے ہم سب دعا کریں گے۔ آسمانی باپ، ہم یسوع مسیح کے نام میں تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تیرا کلام زندہ ہے، تیرا کلام مؤثر ہے، تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہر روز خداوند تو اپنے کلام سے ہمیں تازگی بخشتا ہے، ہر روز تو اپنا کلام نازل فرماتا ہے تاکہ ہمارے خاندان، ہماری زندگیاں برکت پائیں۔ خداوند آج تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے خادموں کے لیے جن کو خداوند تو نے استعمال کیا۔ میں تیرے خادم کے لیے بھگت عارف جاوید صاحب کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں، ان کی ساری خدا پاک خدا بھگت جماعت کے لیے، ان کی ساری خدمت کے لیے، چرچ کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ اسی طرح تیری خادمہ کے لیے، پاسٹر رضیہ بوبی کے لیے جنہوں نے تیرے کلام کو آج شیئر کیا، خدا بہنوں کے تعلق سے، بہنوں کی خدمت کے بارے میں بائبل مقدس میں سے انہوں نے آج بتایا، تو اپنی خادمہ کو اور زیادہ خدا برکت دے۔ اسی طرح بشپ عمران شہزاد صاحب کے لیے خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں، بشپ عمران شہزاد کو بھی برکت دے۔ اسی طرح خدا ورشپر شہباز کے لیے، اسی طرح بھائی شہراز کے لیے، اس ساری ٹیم کے لیے ہم تیری برکت چاہتے ہیں، اور ان کے چرچ کو اور زیادہ برکت دے۔ اور آج خاص طور پر جو بہن بھائی خداوند اس وقت اپنی بیماری کی جگہ پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، اگر کسی کے کوئی سر کی دردیں ہیں تو سر کی درد جاتی رہے خداوند، اگر کمر کی درد ہے کمر کی درد جاتی رہے، بازوؤں کی، ٹانگوں کی دردیں جاتی رہیں، ہر طرح کی آنکھوں کی کمزوریاں، دھندلا پن، موتیا، جالا یسوع کے نام سے جاتا رہے۔ اس طرح خداوند ہر طرح کی ٹی بی، ہر طرح کی شوگر، ہر طرح کا بلڈ پریشر، ہر طرح کا کینسر، ہر طرح کی خداوند جو بھی دل کی بیماریاں، دل کے بند وال یسوع کے نام سے کھل جائیں۔ اسی طرح خداوند سکین کی ساری ڈیزیز جاتی رہیں، ہر طرح کی دھدر، چنبل، خارش، ہر طرح کی خداوند خرابی، ہر طرح کی بیماری جاتی رہے۔ خداوند تیرا لہو ایک ایک کو دھو کر پاک کرے، ہر طرح کی پیٹ کی رسولیاں یسوع کے نام سے جاتی رہیں۔ خداوند ہر طرح کی گلٹیاں یسوع کے نام سے ختم ہو جائیں، اور خاص طور پر جن کے پاس اولاد نہیں ہے ان تیری بیٹیوں پر تیرا آج فضل
فضل چاہتے ہیں تاکہ ان کے ہاں اولاد جیسی برکت ہو، تیرا رحم ان پر ٹھہر جائے، اور جن کے پاس جاب نہیں ان کو جاب تیرا پاک مہیا کرے، جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے ان کو گھر جیسی برکت ملے، اور اسی طرح جو لوگ ابلیس شیطان کے ہاتھ سے دکھ اٹھا رہے ہیں، بدروہیں ان کو تنگ کرتی ہیں، یسوع کے نام سے زندگیوں کے اندر سے، گھروں کے اندر سے ساری بدروہیں، ساری شیطان کی قوتیں جاتی رہیں تاکہ تیرے لوگ آج آزاد ہوں، شفا پائیں۔ اور اسی طرح خدا ہم دعا کرتے ہیں ان بیٹے بیٹیوں کے لیے جو 9th کے ایگزام دے رہے ہیں، خداوند ان کے ایگزام میں تیرا پاک روح مدد کرے اور بچوں کو کامیابی بخشے خداوند، اور ان کی اسٹڈی میں اور زیادہ تیرا پاک روح ان کی مدد کرے خداوند، تاکہ 9th کے ان تمام خدا پاک خدا پیپرز میں، ایگزام میں خداوند تیرا پاک روح بچوں کے ساتھ ہو اور مددگار ہو، ان کے پیرنٹس کو کرے۔ اور خداوند آج کے سارے گریس فار آل پروگرام کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اور خاص طور پر تیرے خادم کے لیے پاسٹر عمران فضل صاحب کے لیے، تیری خادمہ کے لیے سسٹر میوش کے لیے، اور اسی طرح ساری خداوند فیملی کے لیے، بچوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، اسی طرح فضل ٹی وی کی ساری ٹیم کے لیے برکت چاہتے ہیں، اور اسی طرح ملک پاکستان کے تمام چرچز کے لیے خداوند، تمام ڈینومینیشنز کے لیے، تمام کرسچن ٹیلی ویژن کے لیے، اور جتنے بھی تیرے لوگ خداوند ملک پاکستان میں خداوند جس طور سے بھی تیری خدمت کر رہے ہیں، ان سب تیرے خادموں کو، تمام چرچز کو، تمام منسٹریز کو، تمام کرسچن ٹیلی ویژن کو ہم بلیس کرتے ہیں، برکت دیتے ہیں، اور سب کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اور اسی طرح اپنے ملک پاکستان کے لیے بھی تیری سلامتی، تیری برکت چاہتے ہیں، اور خاص طور پر جو بھی کرونا وائرس کی لہر ابھی تک خداوند جن علاقوں میں، جن جگہوں پر خداوند ملک پاکستان میں اور دوسرے ممالک میں کام کر رہی ہے، تیرا پاک روح اس وائرس کو مکمل طور پر اس دنیا سے ختم کرے خداوند، تاکہ تیرے نام کو جلال ملے، اور آج کے سارے اس پروگرام کا جلال اور ساری عزت ہم تیرے نام کو دیتے ہیں مسیح کے نام میں۔ پریز دا لارڈ۔ خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ یقیناً آج کے پروگرام کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی ہے، تو ہم شکر ادا کرتے ہیں اپنے مہمانوں کا۔ بھگت صاحب آپ کا بھی شکریہ، آج اس پروگرام میں آپ آئے، اسی طرح بھائی شراز آپ کا بھی بہت شکریہ، اور اسی طرح بشپ عمران صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور اسی طرح پاسٹر رضیہ آپ کا بھی شکریہ۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ ملیں گے آپ سے نئے پروگرام میں نئے گیسٹ کے ساتھ۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اپنی حفاظت کیجئے، اپنے خاندانوں کی حفاظت کیجئے، دیکھتے رہیے فضل ٹیلی ویژن، اور خدا کی برکتوں کو حاصل کرتے رہیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔ پاکستان زندہ باد۔